यस्सु के प्यारो, कान खोलकर सुन लो, आज तुम्हारे घर में निजात आई है। हाँ, वो दरवाजे पर खड़ा है। वो चाहता है कि वो आपको बरकत दे। देखो, वो दरवाजे पर खड़ा है। वो तुम्हारे दिलों पर दस्तक दे रहा है। तो ऐ खुदा के मुबारक लोगों, उसका इस्तकबाल करो जैसे वो तुम्हारा इस्तकबाल करता है। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। दोस्तों, आज मैं अपना कोई तारुफ नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं बस हाथ जोड़कर आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप मसरूफ हैं तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दें। जब आप हर काम से फारिग हो जाएं तब ही इस वीडियो को देखिएगा। आज शायद आप पहली बार ये जानेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह का लहू कितनी जगह से बहा था। दोस्तों, इस वीडियो में उस हस्ती के लहू का जिक्र है जिसने हमें जीना सिखाया है। उन मकामों का जिक्र है जहां जहां उसका लहू बहा। उसके जिस्म के हिस्सों का जिक्र है जहां जहां से उसका लहू बहाया गया। इसलिए वो जिसका चेहरा तुम लिए फिरते हो, वो जिसने तुम्हें चेहरा देने के लिए अपनी दाढ़ी तक को निचवा दिया, उसके लिए तुम्हें वक्त जरूर निकालना पड़ेगा। तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, जब इसके लिए वक्त हो तभी इस वीडियो को देखिएगा और सब काम छोड़कर पूरा ध्यान लगाकर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो की वजह से आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का हल पाने जा रहे हैं। दोस्तों, हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमारे छुटकारे की कीमत चुकाई है। इब्रानियों 9 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए मुआफी नहीं होती। और हम सब जानते हैं दोस्तों कि खुदावंद यस्सु का लहू बहाया जा चुका है हमें पाक करने और गुनाहों से छुटकारा दिलाने के लिए। पहली जगह जहां खुदावंद यीशु मसीह का लहू बहा वो है गतसमनी का बाग। लूका 22 बाब और उसकी 44वीं आयत। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। दोस्तों, मेरा यस्सु मेरे लिए, तुम्हारे लिए सख्त परेशानी में मुब्तला होकर दिल में दर्द लिए दुआ कर रहा था। प्यारे दोस्तों, जब बाइबल कहती है कि सख्त परेशानी, तो इसका मतलब है बहुत बड़ी परेशानी जिसकी कोई हद नहीं है। दोस्तों, हमारे खुदावंद यस्सु उस वक्त बहुत तकलीफ में थे और तड़प रहे थे, यहां तक कि उनका पसीना भी खून की बूंदें बनकर जमीन पर गिर रहा था। यार, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, मुझे बताओ, क्या तुम्हें पता है कि वो सख्त परेशानी में क्यों थे? क्योंकि तुम परेशान ना हो। वो शदीद तकलीफ में इसलिए थे यार कि तुम्हारा दिल ना टूटे, लेकिन हमारी बेवकूफी की वजह से कभी हमारा दिल टूट जाता है, और वही टूटा हुआ दिल जब हम उसके पास लेकर जाते हैं तो वो अपने रहम और अपनी मोहब्बत से उस दिल को फिर से नया कर देते हैं। वो हमारे दिल से दर्द को निकालकर एक दफा फिर ताजा दम कर देते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जब आदम से बागे अदन में गुनाह हुआ था, जब उसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की थी, तो दोस्तों, जिस तरह बागे अदन में खुदा के हुक्म की नाफरमानी हुई थी, ठीक उसी तरह गतसमनी के बाग में उस गुनाह को तोड़ दिया गया, उस गुनाह को खत्म कर दिया गया। गतसमनी के बाग में लहू बहाकर और खुदा के हुक्म की तामील करके एक तरफ खुदा के हुक्म की नाफरमानी हुई जिसकी सजा मिली, और दूसरी तरफ खुदा के हुक्म की तामील हो गई जिसकी वजह से मुआफी हो गई, ये कहकर कि ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो इस प्याले को मुझसे हटा ले, तो भी मेरी नहीं, सिर्फ तेरी ही मर्जी पूरी हो। दूसरी जगह जहां से खुदावंद यीशु मसीह का लहू बहा वो है जहां खुदावंद यीशु मसीह को पिलातुस के हुक्म पर कोड़े लगाए गए। यूहन्ना 19वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए। दोस्तों, इसका जिक्र हमको मत्ती 27 बाब उसकी 26वीं आयत में भी इस तरह से मिलता है। इस पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाला किया कि मसलूब हो। खैर दोस्तों, ये आयत हमें बताती है कि यीशु को कोड़े लगाए गए,
لیکن کوڑوں کے درد کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کوئی کوڑے عام یا معمولی کوڑے نہیں تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کوڑوں میں جانوروں کی نوکیلی ہڈیاں لگائی جاتی تھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کانچ کے ٹکڑے لگائے جاتے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کوڑوں میں نوکیلی کیلیں لگائی جاتی تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی کوڑا ہو جو خداوند یسوع مسیح پر برسایا گیا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی وہ کوڑا ان کے مبارک بدن کو چھوتا تھا، ان کا گوشت ان کے جسم سے کھینچ لیتا تھا۔ جتنی بار بھی ان کے جسم کے جس حصے پر بھی کوڑے لگتے تھے، اتنی بار وہ ان کا گوشت نوچ لیتے تھے، اور یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ جگہ بھی خداوند یسوع کے لہو سے لہو لہان ہو گئی ہوگی۔ ان کوڑوں کے لگنے سے میرے خداوند یسوع مسیح کی کیا حالت ہو گئی ہوگی، میرے پاس بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ دوستو، کلام مقدس فرماتا ہے کہ کوڑے مارنے والوں کو خداوند یسوع مسیح نے خود اپنی کمر پیش کر دی تھی۔ پیارے دوستو، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، مجھے بتاؤ ایسا خداوند یسوع مسیح نے کیوں کیا؟ کیوں اپنی کمر کوڑے لگنے کے لیے ان کے سامنے پیش کر دی؟ کیونکہ ان کی کمر پر کوڑے لگنے کے بعد خون بہنے سے آپ ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کے روگ اور ہر طرح کی زخم سے شفا پا جائیں۔ اس نے پیٹھ پر کوڑے کھا کر بیماری لانے والی اس لعنت کو توڑ دیا۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بھی بیمار ہے جو اس وقت ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو جائیے، یسوع آپ کے دروازے پر کھڑا ہے۔ وہ اپنے وعدے کے مطابق آپ کے پاس آئے گا، کیونکہ اس سے بہتر شفا دینے والا آپ کو مل ہی نہیں سکتا۔ ایمان رکھتے ہیں کیا آپ؟ بتائیے کمنٹ میں۔ یسایہ 53 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پا جائیں۔ تیسری جگہ جہاں سے خداوند یسوع مسیح کا لہو بہا، وہ ہے ان کا سر، جو کہ کانٹوں کا تاج ان کے سر پہ پہناتے وقت ان کے سر سے بہا۔ متی اس کا 27واں باب اور اس کی 29ویں اور 30ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا، غور سے سنیے گا۔ اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور ایک سرکنڈا اس کے دہنے ہاتھ میں دیا، اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے ٹھٹھوں میں اڑانے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ، آداب، اور اس پر تھوکا، اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے۔ اس کا ذکر آپ کو یوحنا 19ویں باب اور اس کی 2 آیت اور مرکز 15 باب اور اس کی 17 آیت میں بھی مل جائے گا۔ دوستو، جو کانٹوں کا تاج بنا کر خداوند یسوع مسیح کے سر پر رکھا گیا تھا، وہ صرف ہلکے سے سر پر رکھ کر چھوڑ نہیں دیا گیا تھا، بلکہ اس کے کانٹے ان کے سر میں گھسنے تک ان کے سر پر ڈنڈوں سے مارا بھی گیا تھا، جیسا کہ آیت میں لکھا ہے کہ وہی سرکنڈا لے کر وہ ان کے سر پر مارنے لگے۔ دوستو، اس سرکنڈے کے ہر ایک وار کے ساتھ اس تاج کے نوکیلے کانٹے ان کے سر کے اندر گھستے چلے گئے، اور وہ سپاہی خداوند یسوع کا بے تحاشا مذاق اڑاتے رہے۔ کہاں لگ رہا ہے، کہاں درد ہو رہا ہے، یہ بنا دیکھے ان کے سر پر ڈنڈے پر ڈنڈا مارتے ہی جا رہے تھے، اور ان کانٹوں کے سر میں گھسنے کی وجہ سے خداوند یسوع کے سر سے لہو بہنے لگا، تاکہ اس کے سر سے لہو بہنے کی وجہ سے میں اور آپ ذہنی شفا حاصل کر سکیں۔ ذہنی تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ بندھن ٹوٹ گیا جب یسوع کے سر پر کانٹے چبھے۔ دوستو، ہماری خطاؤں کی وجہ سے وہ گھائل کیے گئے، اور انہوں نے گھائل ہو کر، مار کھا کر ہمیں ذہنی تناؤ اور بندھنوں سے آزاد کر دیا، اور کانٹوں کے ان کے سر پر گھسنے اور خون کو زمین پر گرنے سے آدم کے گناہ کے سبب سے جو زمین لعنتی کہلائی تھی، وہ سزا بھی ختم ہو گئی۔ کیسے؟ آئیے ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں۔ پیدائش اس کا 3 باب اس کی 17 اور 18 آیت میں لکھا ہے، اور آدم سے اس نے کہا، چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا، اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی، اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ دوستو، خداوند یسوع مسیح نے یہ ساری لعنت اپنے اوپر لے لی تھی، اور ان کے سر سے کانٹوں کے چبھنے کی وجہ سے جو لہو زمین پر گرا، اس لہو کی وجہ سے زمین لعنت سے آزاد ہو گئی، جو آدم کے گناہ کی وجہ سے
زمین پر آئی تھی۔ جس زمین کو آدم کے گناہ کی وجہ سے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگانے تھے، وہ زمین اب انہی کانٹوں کے خداوند یسوع کے سر پر چبھنے کی وجہ سے بابرکت ہو گئی۔ دوستو، خداوند یسوع مسیح کی اس قربانی کی وجہ سے اب زمین آپ کے لیے بابرکت ہو گئی ہے۔ لعنت کے کانٹے یسوع نے جھیل لیے اور ہمیں برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ اب ہم برکت کے مستحق بنا دیے گئے ہیں۔ چوتھی جگہ جہاں سے خداوند یسوع مسیح کا لہو بہا، وہ ہے ان کا مبارک چہرہ۔ دوستو، مجھے بتائیے گا، مجھے لگتا ہے کہ اس آیت پر شاید ہی آپ کی کبھی نظر گئی ہو، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو کم از کم ایک شخص کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ خداوند یسوع مسیح کے لہو کی اہمیت کو ہر مسیحی بہن بھائی سمجھ سکے۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھیں گے یسایہ اس کا 50واں باب اور اس کی 6 آیت۔ میں نے اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالہ کی، میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا۔ اور انگلش میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، I gave my back to those who struck me, and my cheeks to those who plucked out the beard. I did not hide my face from shame and spitting. پیارے دوستو، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ان کے سر پر سرکنڈے مار مار کر بھی ان کا دل نہیں بھرا، تو پھر انہوں نے ان کے مبارک چہرے سے ان کی داڑھی بھی اکھاڑ دی۔ اور ظاہر ہے انہوں نے ہلکے سے نہیں بلکہ جتنا درد دے سکتے تھے، یہی سوچ کر انہوں نے ان کے مبارک چہرے سے ان کی داڑھی نوچ ڈالی، جس کی وجہ سے ان کے چہرے سے، ان کے گالوں سے خون بہنے لگا۔ ہائے، تاکہ میرا اور تمہارا، ہم دونوں کا امیج، ہم دونوں کا چہرہ، ہمارا روپ بہتر ہو سکے۔ ہمارے لیے اس نے اپنے چہرے کو ان کے آگے پیش کر دیا۔ کان کھول کر سن لو میری بہن، اگر تم سے کوئی کہتا ہے کہ تم اچھی نہیں دکھتی ہو، یا میرے بھائی تم بھی سن لو، اگر تم سے کوئی کہتا ہے کہ تم اچھے نہیں دکھتے ہو، ایسے شخص کی بات پر کبھی دھیان مت دینا، کیونکہ خدا نے آپ کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اور اسی شبیہ کو برقرار رکھنے کے لیے خداوند یسوع نے اپنے گال پیش کر دیے اور اپنا منہ ان سے نہیں چھپایا جو اس کی حقارت کر رہے تھے، اس کی بے عزتی کر رہے تھے، اس کے منہ پر تھوک رہے تھے۔ وہ یہ سب اس لیے برداشت کر رہا تھا کہ کوئی آپ کی امیج خراب نہ کرے، اور اس پر ایمان رکھنے کی وجہ سے آپ کی بگڑی ہوئی امیج بھی ٹھیک ہو جائے۔ دوستو، میں نے اور آپ نے بہت سی گواہیاں سن رکھی ہیں کہ کئی چور، شرابی اور بہت ہی برے کام کرنے والے، لیکن جب وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے تو ان کا پرانا گھنونا امیج چاہتا رہا۔ خداوند نے ان کو بالکل نیا کر دیا، نئی امیج، نئی پہچان دی۔ دوستو، اب ایک خاص بات، کیا آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع کی صورت ایسی کر دی گئی تھی کہ وہ انسان کی طرح بھی نہیں دکھائی دے رہے تھے، ایسا بگاڑ دیا گیا تھا۔ کلام مقدس فرماتا ہے یسایہ 52 باب اور اس کی 14 آیت میں، جس طرح بہتیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا۔ اگر آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کامنٹ میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے کچھ الفاظ تو ضرور کہیے۔ میرے خیال سے اگر آپ شیئر نہیں کر سکتے تو اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں۔ 5ویں جگہ جہاں سے خداوند یسوع مسیح کا لہو بہا، وہ ہے ان کے مقدس ہاتھ۔ متی 27 باب اس کی 35ویں آیت میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ اور انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑے کرا ڈال کر بانٹ لیے۔ پیارے دوستو، مجھے پتا ہے، ہم سبھی یہ جانتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا، اس سے پہلے ان کے مبارک ہاتھوں پر کیلیں ٹھوکی گئیں، اور جب وہ کیلیں ٹھوکی گئیں ان کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا، تاکہ میں اور آپ اپنی وراثت اور اپنی بلیسنگز پا سکیں، ہمارے ہاتھوں کے کام پایا تکمیل تک پہنچ سکیں۔ آپ جس کام میں ہاتھ لگائیں آپ کو برکت مل سکے، کیونکہ ہم نے اپنے گناہوں کے سبب سے اپنی برکتیں کھو دی تھیں۔ شیطان نے ہمیں برباد کرنے کی ٹھانی ہوئی تھی، لیکن ہمارے خداوند کے ہاتھوں سے بہتے لہو نے ہمارے ہاتھوں کو بابرکت کر دیا۔ تو اگر آپ غریبی، کمی کمزوری یا قرض جیسی مشکلوں سے لڑ رہے ہیں تو یاد رکھیے، آپ کی ساری مشکلوں کا حل اسی صلیب پر خداوند یسوع مسیح نے اپنا لہو بہا کر حاصل کر لیا ہے۔ اپنے فائنینس پر خداوند یسوع مسیح کا لہو لگا کر برکت کے لیے دعا کریں۔
چھٹی جگہ جہاں سے خداوند یسوع مسیح کا لہو بہا وہ ہے ان کے پیر۔ دوستو، جس طرح سے خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں کو صلیب پر کیلوں سے ٹھوکا گیا، ٹھیک اسی طرح ان کے پیروں کو بھی صلیب پر کیلوں سے ٹھوکا گیا، جس کی وجہ سے ان کے پیروں سے لہو بہنے لگا۔ آدم کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ہمارے اختیار کو کھو دیا تھا، اسی اختیار کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے پیروں سے لہو بہا کر ہمیں واپس دلا دیا۔ دوستو، ہمارے پیر ہمارے اختیار کی علامت ہیں۔ دوستو، خداوند نے فرمایا، جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا تھا میں نے تم کو دیا ہے۔ اور لوکا 10 باب اور اس کی 19ویں آیت میں کہا، دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ تو دوستو، اب آپ اپنے دشمن سے اپنا چھینا ہوا اختیار، اپنی خوشیاں، اپنی برکتیں، اپنا اختیار واپس لے سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی دشمن نے آپ سے چھین لیا ہے آپ اسے واپس پا سکتے ہیں۔ یعقوب 4 باب اس کی 7ویں آیت، بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، کیونکہ خداوند یسوع نے اپنا لہو بہا کر وہ سب کچھ آپ کے لیے پھر سے حاصل کر لیا ہے۔ اب آپ دشمن کے خلاف کھڑے ہو کر اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اور اسے آپ کے سامنے ہار ماننی ہی پڑے گی، کیونکہ لہو بہایا جا چکا ہے، قیمت ادا کر دی گئی ہے اور جیت حاصل کی جا چکی ہے ہمارے لیے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ 7ویں جگہ جہاں سے خداوند یسوع مسیح کا لہو بہا وہ ہے ان کی پسلی۔ یہاں میں یوحنا 19 باب اور اس کی 34ویں آیت آپ کے لیے پڑھوں گا۔ مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ دوستو، یسوع بہت ہی زیادہ تکلیف سے گزر رہے تھے، دل کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ یہودا اسکریوتی سے ٹھکرائے اور دھوکہ دیے گئے، اور بھیڑ سے بھی دھتکارے اور دھوکہ دیے گئے۔ بھیڑ نے ان کی جگہ بربا کو، جو کہ ایک مجرم تھا، اسے رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کے جسم پہ سے سارے کپڑے اتار دیے گئے سوائے ایک کپڑے کے۔ ہر طرف سے دھوکہ، بے عزتی اور ٹھکرائے جانے کو برداشت کرتے ہوئے بڑی ہی اذیت کے ساتھ انہوں نے اپنی جان دے دی۔ ان کی جان دینے کے بعد ہی ایک سپاہی نے جب ان کی پسلی میں بھالا گھونپا تو وہاں سے خون اور پانی بہہ نکلا، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح سر سے لے کر پیروں تک لہو لہان تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہو سکتا ہے دشمن نے آپ کو بہت تکلیف دی ہو، آپ بہت اذیت میں رہے ہوں، کچھ لوگوں کی وجہ سے شاید آپ بہت زیادہ تڑپے ہوں، بہت زیادہ ستائے گئے ہوں اور بہت زیادہ درد میں مبتلا رہے ہوں۔ لیکن دوستو، جب آپ یسوع کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کو قبول کرتا ہے، آپ کو پیار کرتا ہے، آپ کے دکھوں کو لے لیتا ہے، آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو نیا کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کے درد کو خداوند یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کیونکہ دوستو، اس نے خدا ہوتے ہوئے انسان بن کر یہ درد جو آپ کو ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف اور کہیں زیادہ درد برداشت کیا ہوا ہے۔ ان کی پسلیوں کے بیچ میں سے خون بہا تاکہ وہ آپ کے دل کو نیا کر سکے، دھو سکے۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا کا ایک واحد دلہا ہے جس نے اپنی دلہن یعنی اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو پانے کے لیے اور اسے دھو کر پاک صاف کرنے کے لیے اور اسے گناہوں کے بندھن سے آزاد کرنے کے لیے اپنا مقدس لہو بہا دیا۔ دوستو، آخر میں ایک خاص بات، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو آپ خداوند یسوع مسیح کو پھر سے انہی تکلیفوں سے گزرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آپ اپنی حرکتوں سے کہتے ہیں کہ ان کو پھر سے صلیب پر چڑھا دو، جیسے کہ وہ بھیڑ چلا چلا کر کہہ رہی تھی۔ لیکن دوستو، جب آپ خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تب یسوع کی قربانی، یسوع کا نام، یسوع کا لہو آپ کی ڈھال، آپ کی برکت، آپ کی رحمت اور آپ کا حفاظتی حصار اور آپ کا چھٹکارا بن جاتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے، کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ دوستو، خداوند یسوع مسیح زندہ ہے، ان کا لہو آج بھی زندہ ہے، جس کو اس نے قربان کر دیا میرے اور آپ کے لیے۔ آپ اپنی کسی بھی حالت میں ہوں، چاہے وہ حالت کیسی بھی ہو، اس پر خداوند یسوع مسیح کا زندہ لہو لگائیں، اور آپ کی حالت چاہے مری ہوئی ہو
اس میں جان آ جائے گی۔ آج میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست عمران آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو اور اس ویڈیو میں دیا گیا پیغام آپ کے لیے بڑے سے بڑا چھٹکارا لے کر آئے۔ خداوند آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔